خمسة اطفی بها ہر وبائے حاتمہ لی خمسة اطفی بها ہر وبائے حاتمہ المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهم الفاطمة خمسة اطفی بها ہر وبائے حاتمہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صلوات عزیزان محترم، لمحہ فکر یہ ہے کہ اساس علم اور کتاب الہی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں نے ابتدائے کلام میں سورہ سبا کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس سے قبل سورہ احزاب کی ایک آیت کو تبرکن پڑھا، چونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے متصل کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے حبیب تمہیں پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، بشیرن و نذیرن، بشیر بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، نذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اب ہم کیا کریں کہ انسانوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ اکثر انسان اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ تو پوری کائنات کے لیے بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ جاننا عربی میں علم کہلاتا ہے۔ اور اب پچھلی تقریر میں اپنے سامنے بیٹھنے والوں کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر چکا کہ پروردگار نے ذرائع علم پر گفتگو کرتے ہوئے سورہ نحل میں آواز دی، اور
इरशाद फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअला लकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफिदता, और अल्लाह ने तुम्हें समाअत दी, माओ के पेट से इस कैफियत पे निकाला कि तुम जाहिल आए, तुम्हारे पास इल्म नहीं था। अल्लाह ने तुम्हें समाअत दी, तुम्हें बसारत दी और तुम्हें अक्ल दी, ताकि तुम इन तीनों ताकतों के जरिए इल्म को हासिल कर सको। ये आयत जरिए इल्म बतलाती है। और अब सूरह यूनुस की आयत में पढ़ चुका हूं और अजीब व गरीब मरहले फिक्र है। परवरदिगार ने आवाज दी अफा अंता तुस्मिउ सुम्मा वलौ कानू ला याकिलून, हबीब क्या तू बहरों को सुनाएगा जबकि ये बहरे अक्ल नहीं रखते। हबीब क्या तू बहरों को सुनाएगा? भाई बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। इससे पहले का टुकड़ा जानते हो क्या है? यस्तमिऊना इलैक, हबीब ये जो लोग हैं ना, ये तेरे पास बैठकर तेरी बात को गौर से सुनते हैं, तेरे पास बैठकर तेरी बात को गौर से सुनते हैं। और उसके फौरन बाद का जुमला कि हबीब क्या तू बहरों को सुनाएगा, यानी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और बहरे हैं। सुन रहे हैं और बहरे हैं। तो जरा फिक्र को इस मरहले से आगे ले जाओ, क्यों बहरे हैं भाई? बात क्या है? एक लफ्ज में परवरदिगार ने उसका जवाब दिया, एक लफ्ज में। आयत को फिर समाप्त करना, अफा अंता तुस्मिउ सुम्मा वलौ कानू ला याकिलून, इन बहरों को तू सुना रहा है जो अक्ल से काम नहीं लेते। तो तनहा कान काफी नहीं है जब तक अक्ल साथ न दे। भाई समझ रहे हो ना इस बात को? तो अब रोल है अक्ल का बुनियादी। इसी बात को सूरह आराफ में कहा वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, हम लोगों को जहन्नम में भेज देंगे जिनके पास अक्लें हैं, गौर करने का काम नहीं लेते। अक्लें हैं, उन अक्लों से गौर करने का काम नहीं लेते। इसी तरीके से सूरह बनी इसराइल में आवाज दी इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। क़यामत के दिन हम कान से सवाल करेंगे, क़यामत के दिन हम आंख से सवाल करेंगे, क़यामत के दिन हम दिल और दिमाग से सवाल करेंगे। तो बुनियादी फैसला दिल का और दिमाग का है। देखो अब याद रखना कि एक लफ्ज दिया है कुरान ने कल्ब और एक लफ्ज दिया है कुरान ने फुआद, और इन दोनों का उर्दू तर्जुमा अगर लुगत में देखोगे तो दिल के है। कुरान दिल को अक्ल के मानी में इस्तेमाल करता है। वो लोग जो कुरान फहमी का ज़ौक़ रखते हैं ना, उन्हें यह जुमला हदिया कर रहा हूं कि कुरान मजीद दिल के लफ्ज़ को अक्ल के मानी में इस्तेमाल करता है। तो तुम्हारी आंखें देख रही है नहीं, आंखें तो आला है, दिल देख रहा है। मैं समझने की कोशिश करो, मेरे इस मरहले फिक्र पर मेरे साथ साथ चलना। आंखें देख रही हैं, यही तो कहते हो ना, आंखें नहीं देख रही हैं। आंखें तो वसीला है दिल को दिखाने का। तुम्हारे कान सुन रहे हैं, कान नहीं सुन रहे हैं, सुन रही है अक्ल। कान वसीला है अक्ल तक बात को पहुंचाने का। तो जब तुम्हारी छोटी सी अक्ल वसीले के बगैर काम न कर सके तो निजाम हिदायत कैसे बगैर वसीले के अजीब है। भाई ये बात तो समझ में आई ना? यानी जब निजाम बसारत और निजाम समाअत वसीले के बगैर काम न करे तो निजाम हिदायत वसीले के बगैर कैसे काम करेगा? नहीं, रुक जाओ, वसीला आंख है। लेकिन क्या तुमने उर्दू का मुहावरा नहीं सुना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है? यानी अगर आंख खराब हो तो सही रिपोर्ट नहीं देगी, अगर कान
ایمان خراب ہو تو عقل کو صحیح رپورٹ نہیں دیں گے. بھائی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ ہے لال نظر آ رہا ہے پیلا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو صحیح رپورٹ نہیں جا رہی ہے. تو وسیلہ، بھائی توجہ ہے، وسیلہ اسی وقت کام کرے گا جب بے عیب ہو. تو اپنے جسم کے لیے تو بے عیب وسیلہ تلاش کر رہے ہو اور اس کے لیے بے عیب وسیلہ. بھائی بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اگر بات واضح ہو رہی ہے تو سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا. وسیلے کا بے عیب ہونا ضروری ہے، خدا کی قسم ضروری ہے. میں اس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روکوں گا، اس لیے کہ سلسلہ فکر مربوط ہے، مسلسل ہے، اور اس سلسلہ فکر کو کہیں نہ کہیں آگے جا کر مکمل ہو جانا ہے. تو اب وسیلے رپورٹ دے عقل کو اور عقل فیصلے کرے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بہت توجہ رکھنا. وسیلے رپورٹ کریں گے، بات کو پہنچائیں گے عقل تک، اور عقل کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بھئی یہی سبب ہے کہ عقل سے خدا کو مانو، سمجھو کہ خدا ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو بھئی توجہ رکھنا، عقل سے خدا کو سمجھو. اگر ہے تو پھر معلوم کرو کہ کتنے ہیں. میں نے جان بوجھ کے آیت پڑھی تھی سورہ احزاب کی شروع میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ. بھائی رک جاؤ خدا کی قسم. اب نبی کا کردار اگر یہاں سامنے آ گیا پھر میں یہاں سے آگے بڑھوں گا. ذرا سے رک جاؤ. یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ گواہی دینے والا ہے، یہ خوشخبری سنانے والا ہے، یہ ڈرانے والا ہے. رکے رہنا خدا کی قسم. دیکھو ابھی جناب اشرف عباس صاحب سلام پڑھ رہے تھے، ان کی آواز جا رہی تھی، آواز پہچانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کون تھا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس سے پہلے سوسخانی ہو رہی تھی. سوسخانی میں کئی افراد مل کے پڑھتے ہیں. میرے کانوں تک آواز تو جا رہی تھی، لیکن کتنے مل کے پڑھ رہے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. میرے کانوں میں آواز تو جا رہی تھی، لیکن کتنے مل کے پڑھ رہے تھے مجھے ان کی تعداد کا اندازہ نہیں ہے، اور وہ کون کون تھے یہ بھی مجھے نہیں معلوم. یہ معلوم ہے کہ سوسخانی ہو رہی تھی. بھائی توجہ رہے، کانوں میں آواز آ رہی ہے، سوسخانی ہو رہی ہے. توجہ ہے کہ کوئی سوسخانی کر رہا ہے، اور ایک نہیں کئی کر رہے ہیں، لیکن کتنے کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. اب تم تو سامنے بیٹھے ہوئے ہو، تم نے تو ان کی تعداد بھی دیکھی کہ کتنے ہیں. تو مجھے یہ تو معلوم ہے کہ سوسخان تھے. تم بتلاؤ گے کہ کتنے تھے. تو اب علم دو حصوں میں بٹ گیا، کچھ وہ جو میں جانتا ہوں، کچھ وہ جو نہیں جانتا. تو میں جانتا ہوں کہ خدا ہے، اور اب محمد بتلائے گا کہ ایک ہے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات کو سمجھ رہے ہو؟ اچھا بھائی دیکھو، اب یہ تو سسٹم آف لائف ہے، اور اب اس سے چارہ بھی نہیں ہے. یہ تو آئیں گے، روز آئیں گے، اور روز تمہاری بھی تصویر لیں گے، میری بھی تصویر لیں گے. تو انہیں اجازت دو کہ یہ تصویر لیں، اور پھر جب یہ تشریف لے جائیں تو میں سلسلہ فکر کو جاری کروں. یہ تو بتلاتے جائیں کہ کہاں سے لے رہے ہیں. یہ سبھی کا چینل. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ فکر مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، اور ایک خط فکر ہے جس خط فکر کو تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنا ہے. اچھا، تو اب یہ اس آیت کو اسی لیے میں نے پڑھا تھا کہ تم پر واضح ہو جائے کہ کچھ تمہارے علم میں ہے، اور کچھ بتایا جائے تو علم میں آئے گا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا، تو اب فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے. عقل طے کرے گی کہ خدا ہے یا نہیں ہے.
اور جب ہے تو اس کی بات ماننی ہوگی. عقل طے کرے گی کہ نبوت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور اگر نبوت کی ضرورت ہے تو نبی کو کیسا ہونا چاہیے یہ بتلایا جائے گا. عقل طے کرے گی کہ کیا ہم آئے ہیں اس دنیا میں اور یوں ہی چلے جائیں گے. اگر ہم یوں ہی آئے اور یوں ہی چلے جائیں گے تو ہمیں ثواب کرنے کی ضرورت کیا ہے, گناہ سے بچنے کی ضرورت کیا ہے. یوں ہی آئے ہیں یوں ہی خلا میں جمپ مار دیں گے, ہے نا. تو اب ان باتوں کو عقل طے کرے گی. بھائی بہت توجہ رہے. لیکن عقل طے کرے گی کہ نبوت کی ضرورت ہے یا نہیں. لیکن اب بتلایا جائے گا کہ یہ نبی ہے یا نہیں. بھائی بہت نازک مرحلہ فکر ہے, اور اس نازک مرحلہ فکر پر آسان ترین لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں کہ یہ فکر میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. تو عقل طے کرے گی کہ نبوت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور ہدایت بتلائے گی. جب ضرورت طے ہو گئی ہدایت بتلائے گی کہ یہ نبی ہے. اگر یہ اصول سمجھ میں آ گیا, عقل طے کرے گی کہ ایک قیامت کی ضرورت ہے, نبی بتلائے گا کہ قیامت کیسی ہوگی. تو عقل طے کرے گی کہ امامت ہے اور ضرورت ہے, نبی بتلائے گا کہ یہ ہے. بس سننا, عجیب بہت نازک مراحل فکر ہیں, اور علم کلام کے دقیق ترین مسائل کو کوشش کر رہا ہوں کہ آسان ترین لفظوں میں اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں. تو اعضائے خمسہ سے, یہ جو تمہارے حواس خمسہ ہیں, ان سے تقویت ملتی ہے عقل کو, اور عقل کو طاقت پہنچاتا ہے علم, اور علم کو طاقت پہنچاتی ہے ہدایت. جبھی تو 5 مرتبہ کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم. یہ سلسلہ فکر ذہن میں محفوظ رکھو گے نا, اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں رک جاؤ, پروردگار ہدایت دے دے, ہدایت کر دے, ہدایت پہ باقی رکھ. یہی ہے نا, کس ہدایت پہ باقی رکھ؟ صراط مستقیم کی ہدایت پر. عجیب و غریب مرحلہ فکر یہ ہے کہ سورہ انعام میں پروردگار نے صراط مستقیم کا تعارف کرایا. اب دیکھو, اب آیا ہوں میں ہدایت تک. حواس خمسہ, عقل کے بعد ہدایت. کہنے لگا پروردگار ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ کہہ رہا ہے, بندہ نہیں, انسان نہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے. اللہ نے کہا میرا راستہ. مالک راستہ تو چلنے والوں سے بنتا ہے, تو کب چل رہا؟ ہے قابل غور یہ سوال یا نہیں؟ بھائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میرا راستہ ہے, کسی اور کا نہیں. یہ میرا راستہ ہے. مستقیماً, یہی تو صراط مستقیم ہے, یہی تو سیدھا راستہ ہے. تو مالک راستہ تو اس وقت بنتا ہے جب کچھ چلنے والے ہوں, بغیر چلے ہوئے تو راستہ بنتا نہیں ہے. اور اگر ایک چلنے والا ہو تو وہ راستہ نہیں کہلاتا, پگڈنڈی کہلاتی ہے. تو کچھ تو ہوں گے جو تیرے راستے پہ چلے ہوں گے. رکے رہنا, خدا کی قسم رکے رہنا. اس لیے کہ جس مرحلے فکر پہ ہوں اس مرحلے فکر پر سورہ ہم کا جملہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو مالک اچھا یہ بتلاؤ کہ راستہ پہلے یا چلنے والے پہلے؟ دیکھو آج تو پہلے روڈ بن جاتی ہے اور اس کے بعد لوگ اس پہ چلتے ہیں, لیکن پرانے زمانے میں لوگ چل کے راستہ بناتے تھے. تو اب سوال ہے نا کہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ پہلے یا چلنے والے پہلے؟ جب چلنے والے چل کے راستہ بنائیں گے جب تو راستہ بنے گا نا. تو اب کچھ ہے, کچھ بھائی توجہ ہے,
کچھ ہیں جو چلے اور جنہوں نے چل کے راستہ بنایا. مالک وہ ہے کون؟ صراط الذین انعمت علیہم. سننا میں رکے رہو، خدا کی قسم رکے رہو، اس لیے کہ یہ تو وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر تمہیں واقعاً روکنا چاہ رہا ہوں میں. صراط الذین انعمت علیہم، مالک ان کا راستہ جن پر تم نے اپنی نعمتیں دی ہیں. رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا. صراط الذین انعمت علیہم، مالک ان کے راستے پہ رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو کیا سورہ نحل سے وہ آیتیں پڑھنی شروع کروں؟ شریک حیات نعمت، اولاد نعمت، یہ جو دھوپ میں تمہیں سایہ فراہم کرتا ہے وہ سایہ نعمت، رزق نعمت، یہ فہرست ہے قرآن مجید میں. بھائی بہت رکے رہنا، اس لیے کہ اگر میں آیتیں پڑھوں تو بڑا وقت صرف ہو جائے گا، لیکن میری بات پہ اعتبار کرو. ایک پورا پیراگراف ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں تمہیں نعمت. یہ لباس جو تم پہنتے ہو یہ اس کی نعمت. یہ جو سانس لے رہے ہو یہ سانس لینا نعمت. ٹھیک تو لباس مومن بھی پہنتا ہے، کافر بھی پہنتا ہے. زوجہ مومن کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے. اولاد مومن کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. صراط الذین انعمت علیہم، مالک ایسا راستہ جو نعمت والوں کا راستہ ہے. تو نعمتیں تو نمرود کو بھی ملی، فرعون کو بھی ملی، نعمتیں ابو لہب کو بھی ملی. تو مالک کیا ہم اس راستے پہ چلے جائیں؟ بھائی سوال ہے یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اس لیے کہ جہاں لے آیا ہوں میں وہاں سورہ حمد کا ایک لفظ کھلنے والا ہے، اور اگر کھل گیا میری آج کی محنت سوارت ہو گئی. پھر سننا، صراط الذین انعمت علیہم، مالک ان لوگوں کے راستے میں باقی رکھ یا ان لوگوں کے راستے تک پہنچا دے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. نعمتیں فرعون پہ آئی ہیں، اگر انکار کر سکتے ہو تو کرو. ملوکیت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، سب کچھ نعمت ہے، گھر نعمت ہے، مکان نعمت ہے. اور یہ سب فرعون کے پاس. یہی نعمتیں نمرود کے پاس، یہی نعمتیں ابو لہب کے پاس. تو مالک کیا ان کے راستے پہ چلے؟ کہا آدھی آیت پڑھ کے اعتراض کر رہے ہو، ذرا آیت کو مکمل تو کرو. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بھائی میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اگر میسج پہنچ رہا ہے تو اب یہی تو روکوں گا، اس لیے کہ ابھی لوگ نہیں کھلے. خدا کی قسم مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو. نہ راستہ معلوم ہے کہ وہ راستہ کیا ہے، ایبسٹریکٹ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھلا دے. بھائی کیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم. اچھا اب ذرا سی وضاحت اور کر دی، تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ وہ صراط مستقیم نعمت پانے والوں کا راستہ ہے. اب ہمیں نہ نعمت پانے والے معلوم نہ راستہ معلوم. اگر راستہ مل جائے نعمت پانے والے مل جائیں، اگر نعمت پانے والے مل جائیں تو راستہ مل جائے. تو کہا کہ بھائی آدھی آیت پہ رک کے اعتراض کر رہے ہو. نہیں، غیر المغضوب، یہ نعمت پانے والے وہ ہیں جو کبھی اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوئے. بھائی نور کے مقابلے میں ہے ظلمت، ظلمت کے مقابلے میں ہے نور، خیر کے مقابلے میں ہے شر، شر کے مقابلے پہ ہے خیر. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو جو غضب کا شکار نہیں ہوئے، اب غضب کا مقابل بھی تو ڈھونڈو. غضب کے مقابل ہے رحمت، رحمت کے مقابل ہے غضب. اب اسے تلاش کرو جو مقام رحمت پر اکیلا ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بس بھائی بہت توجہ رکھنا. یصلون کے معنی معلوم ہے؟ اردو میں کہتے ہو درود، عربی میں صلاۃ و سلام. یصلون علی النبی.
भाई खुदा की कसम मेरे इस जुमले को अपने जहनों में महफूज रखना। इन्ना अल्लाह, आगे बढ़ूंगा, इन्ना अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमतें नाजिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रहमतें नाजिल कर रहे हैं। किस पर? नबी पर। ये नबी कौन है? ये मजमा हद निगाह तक मजमा है, सवाल कर रहा हूं उस मजमे से। ये कौन है भाई? नबी? नबी तो बहुत से गुजरे हैं ना। काना नासो उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबीयीना मुबश्शिरीना व मुनज़रीन, न मालूम कितने नबी भेज दिए, ठीक है ना, न मालूम कितने नबी भेजे हैं परवरदिगार ने। अन्नबीयीन, बहुत नबी भेजे हमने, बहुत रसूल हमने भेजे। और अल्लाह और फरिश्ते मिलकर किस पर दुरूद भेज रहे हैं? नबी पर। तो तय कैसे हो कि कौन? तय कैसे हो कि कौन सा नबी जिस पर दुरूद आ रही है? रुके रहना, खुदा की कसम रुके रहना। बहुत तवज्जो रहे। कंफ्यूजन तो हो गया ना भाई। लफ्ज नबी की जगह अगर अल्लाह रख देता कि इन्ना अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला मोहम्मद, अल्लाह और फरिश्ते रहमत नाजिल कर रहे हैं मोहम्मद पर, तो कंफ्यूजन दूर हो जाता ना। कहा नहीं, यही लफ्ज रखूंगा, युसल्लूना अला नबी, और नबी पर अलिफ लाम लगाऊंगा। अन्नबी, अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेज रहे इस नबी पर। रुके रहो, खुदा की कसम रुके रहो। इसलिए कि ये वो नाजुक मरहला फिक्र है जहां तुम्हारे सामने एक दलील रखना चाह रहा हूं। अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। दुरूद भेजने के मानी रहमत का नाजिल करना। खुदा फरिश्तगान रहमत नाजिल कर रहे हैं इस नबी पर, मोहम्मद पे नहीं। अच्छा, एक लफ्ज और दूं, रसूल कह देता कि अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेज रहे रसूल पर, नहीं, ना मोहम्मद ना रसूल। अच्छा, एक लफ्ज और इस्तेमाल किया है परवरदिगार ने, सुनना भाई सुनना, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह अपने बंदे को ले गया, तो यही कह देता कि अल्लाह और फरिश्ते मिलकर उसके बंदे पे दुरूद भेज रहे हैं, फिर भी समझ में आ जाता। देखो कंफ्यूजन देखना, ये कंफ्यूजन अगर पहुंच गया तो फिर मैं जुमला तुम्हारी खिदमत पेश करूंगा। अजीब मरहला फिक्र है, अजीब मरहला फिक्र है। रसूल नहीं कहा कि रसूल पे दुरूद भेज रहे, नहीं। मोहम्मद पे दुरूद भेज रहे, नहीं। अब्दुहू पे दुरूद भेज रहे, अशहदु अन्ना मोहम्मद अब्दुहू व रसूलुहू, अब्दुहू पे दुरूद भेज रहे, नहीं। किस पे भेज रहे? नबी पर। कोई ना कोई राज तो होगा ना, कोई ना कोई राज तो होगा। तो बतलाऊं, अगर दुरूद मोहम्मद पे होती तो पैदाइश के दिन से होती, जिस दिन नाम रखा गया। पहुंच जाओ, इस मरहले तक पहुंच जाओ तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर मोहम्मद जब पैदा हुए तो मोहम्मद नाम रखा गया ना, तो अगर होता कि अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद पर दुरूद भेज रहे हैं तो पैदाइश के दिन से दुरूद होती, ठीक। अगर अल्लाह कहता कि आप रसूल पे दुरूद भेज रहे हैं, रसूल पर, तो जिस दिन रिसालत का ऐलान किया दुरूद उस दिन से शुरू होती। और अगर कहता कि मैं अपने अब्द पे दुरूद भेज रहा हूं, तो जिस दिन मेराज में ले गया दुरूद उस दिन से होती। दुरूद का वक्त मुअय्यन हो जाता। तो मालिक कहना क्या चाहता है? कहा नहीं, हम नबी पर दुरूद भेज रहे हैं। और ये कब से नबी है? कुंतु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि इस मरहले पर एक जुमला कह के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो दुरूद नबी पर, रुक जाओ, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, दुरूद है नबी पर। ये आले मोहम्मद बीच में कहां से आ गए? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ठीक है ना, ये तो सवाल है ना। तो जब आए दुरूद नाजिल हुई, जाओ देखना, खुसूसन मुस्नद अहमद इब्न हंबल में जरूर देख लेना। जब आया दुरूद नाजिल हुई तो लोगों ने, जो शीले मुसलमानों ने कहना शुरू किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, परवरदिगार दुरूद भेज मोहम्मद पर। पैगंबर अकरम के कानों तक की आवाज गई, कहने लगे, ला तुसल्लू अलैया सलातल बतरा, मुझ पर अबतर दुरूद न भेजो। बतरा अरबी में कहते हैं अबतर को। अबतर जानते हो?
اب تک کے بانی معلوم ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بھائی توجہ رہے خدا کی قسم, توجہ رہے خدا کی قسم, مجھ پر ابتر درود نہ بھیجو. کہا یا رسول اللہ یہ ابتر درود کیا ہے؟ فرمانے لگے تقولون اللہم صلی علی محمد وتسکتون, اللہم صلی علی محمد کہہ کے چپ ہو جاتے ہو. کہا پھر کیا کرے یا رسول اللہ؟ کہا کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کہو جب تو درود مکمل ہوگی. آج سمجھ میں آیا کہ فقط آل محمد کا دشمن ابتر نہیں ہے, وہ درود بھی ابتر ہے جس میں آل محمد کا تذکرہ نہ ہو. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو بڑی زحمت دی, لیکن یہ موضوع کے تقاضے ہیں اور ان موضوع کے تقاضوں کو آگے تو بڑھنا ہے. اچھا بھائی بہت توجہ رہے, لیکن اب میں پھر واپس جا رہا ہوں. میں تو یہ کون ہے انعمت علیہم ہے کون؟ غیر المغضوب. یہ وہ لوگ ہیں جن پر کبھی غضب نہیں آیا, اور جن پر غضب نہ آئے وہ رحمت کے دائرے میں ہیں. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں اور مجھے لفظ نہیں ملتے بات کو کہنے کے لیے. لفظ قاصر ہے, وہ فکر جو ذہن میں آتی ہے نا ان کو بیان کرنے کے لیے لفظ قاصر ہیں. تو رسول میں توجہ رہے انعمت علیہم میں, علی انعمت علیہم میں چونکہ درود میں آ گئے, حسن انعمت علیہم میں, حسین انعمت علیہم میں, سیدہ انعمت علیہم میں. بھئی ہے نا؟ تو اب علی کو انعمت علیہم میں مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اچھا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو انعمت علیہم ہو وہ پیچھے کھڑا ہو جائے اور جو مغضوب ہو وہ آگے چلا جائے؟ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا تو میرا نبی پہلی فرد ہے انعمت علیہم کی, اور اس کا راستہ ہے صراط مستقیم. اب ریلیٹ کرو تاکہ پھر میں آیت تمہیں دوں, اور آیت کو جانے کے بعد کھولنا, حوالہ دوں گا, کھولنا اور اس کا ترجمہ دیکھنا. ذرا ریلیٹ کرو پوری بات کو. کیسے ریلیٹ ہوگی؟ ریلیٹ یہ ہوگی کہ سورہ انعام میں کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. اللہ کہتا ہے یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا راستہ ہے, مستقیم ہے. تو صراط مستقیم اللہ کا راستہ. بھئی یہاں تک ہم آگے. سورہ حمد میں کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار ہدایت کر یا ہدایت پر باقی رکھ صراط مستقیم کی, صراط مستقیم کی ہدایت پر باقی رکھ یا ہدایت کر, دونوں ترجمے میں نے کیے. یہ کہ میں ہر مسلک سے محبت کرتا ہوں اور ہر مسلک کے احترام کا قائل ہوں. سنو, اگر تمہیں یاد ہو, دیکھو قوموں کا اجتماعی حافظہ مضبوط نہیں ہوتا, انفرادی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. میں نے اسی ممبر سے خدا معلوم 15 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ میاں مجھے تو یہ دونوں ترجمے قبول ہیں. ایک ترجمہ ہے صراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر, اور دوسرا ترجمہ ہے ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. اور میں نے ممبر سے کہا تھا, اپنی تقریر سے جملہ اقتباس لے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں نے ممبر سے کہا تھا کہ میرے نزدیک, ممبر سے کہہ رہا ہوں, یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں. اب تم حیران ہو گئے یا نہیں؟ تم حیران ہو گئے؟ میرے نزدیک دونوں ترجمے صحیح ہیں. صراط مستقیم کی ہدایت کر یہ بھی صحیح ہے, صراط مستقیم پر باقی رکھ یہ بھی صحیح ہے. بھائی یہ میں نے کیسے کہہ دیا کہ دونوں ترجمے صحیح ہیں؟ بھائی آدمی دو قسم کے ہیں, جن کی نہیں ہوئی وہ کہیں کہ کر, جن کی ہو گئی وہ کہیں کہ باقی رکھ. عجیب مرحلہ ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو اب ذرا یہ بات ذہن میں رہے کہ آیتیں تو وہی ہیں,
اور حدیثیں بھی وہی ہیں، لیکن استدلال دیکھتے چلو. استدلال سورہ انعام یہ راستہ میرا ہے، سورہ حمد یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر نعمتیں آئی ہیں، نعمت والے لوگ. 2 آیتیں ہو گئی. اور اب سورہ یوسف خصوصیت سے حوالہ دے رہا ہوں، 12واں سورہ قرآن کا، آیت کا نشان 108. جاؤ ترجمہ دیکھنا، کل میں پھر آؤں گا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. سننا بھائی، پوری آیت نہیں پڑھی. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا علی بصیرۃ ومن اتبعنی. رسول کہہ دو، دیکھو اللہ کہلوا رہا ہے، رسول کہہ دو کہ یہ راستہ میرا ہے. جس راستے کو اللہ نے کہا کہ میرا ہے، اسی اللہ نے محمد رسول اللہ سے کہلوایا کہ کہہ دو کہ یہ میرا ہے. اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ سبیل. عربی میں راستے کو سبیل بھی کہتے ہیں اور صراط بھی کہتے ہیں. تو آج سمجھ میں آیا کہ راستہ تو ایک ہی ہے، اس کی نسبت سے صراط ہے، ان کی نسبت سے سبیل ہے. بہت سیدھی اور بہت صاف بات اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کر رہا ہوں. لیکن یہ آیت جا کے ترجمہ ضرور دیکھنا کہ میں نے ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں مار دی. قل، دیکھو یہ جملہ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے، نوجوان دوستوں سے کہا ہے کہ تم دیکھنا جا کر کہ میں نے ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں ماری. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. کہہ دو حبیب کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں. میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں. ومن اتبعنی، اور دوسرا وہ دعوت دے گا جو میری مکمل پیروی کرتا ہو. دیکھا، تم نے بہت آسانی سے اس آیے مبارکہ کا ترجمہ سن لیا. تم نے بہت آسانی کے ساتھ اس آیے مبارکہ کا ترجمہ سن لیا، لیکن میں اس آسانی سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اگرچہ دامن وقت گنجائش بہت زیادہ نہیں ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. فقط 2 کو حق ہدایت ہے. سورہ یوسف کی آیت پڑھ رہا ہوں میں. فقط 2 کو حق ہدایت ہے. ایک میں ہدایت کروں گا اور ایک وہ کرے گا جو میرا مکمل اتباع کرتا ہو. اتباع کے معنی جانتے ہو؟ قدم بقدم چلنا. اتباع کے معنی پیچھے چلنا. اتباع کے معنی نقش قدم پہ اپنا قدم رکھ کے آگے بڑھنا. تو اب وہ آئے محمد کی جگہ پر جو محمد کے پیچھے اس طریقے سے چلتا ہو جیسے اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے چلتا ہے. نہیں، میں اور بات کو واضح کروں گا. کتاب کافی ہے نا. میں یہ تو میں نے علی کا جملہ پڑھ دیا، کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ. میں اپنے نبی کے پیچھے اس طریقے سے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب علی کا جملہ ہے، چاہو مانو چاہو نہ مانو. قرآن کو تو مانو گے نا؟ قرآن کو تو مانو گے بھائی. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اس لیے اس مرحلے پہ میں لے آیا ہوں جس مرحلے پر اتباع کامل کرنے والا سامنے آ جائے گا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. من اتبعک من المؤمنین. حبیب جنگوں سے مت گھبرا. ان جنگوں کے لیے 2 کافی ہیں. ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو تیرا مکمل اتباع کرتا ہے. مانو گے نا بھائی؟ علی کے قول کو نہ مانو تو کم سے کم قرآن کو تو مانو گے نا. یا ایھا النبی حسبک اللہ. ان جنگوں سے مت گھبرا، اللہ تیرے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین. اور مومنین میں جو تیرا مکمل اتباع کرتا ہے وہ ان جنگوں کے لیے
काफी है। अब कौन जंगों के लिए काफी हुआ और किसने मुकम्मल इत्तिबा किया, ये दोनों बातें तुम्हारी निगाह में है। लेकिन लफ्ज इत्तिबा की एक आयत और सुनते जाओ, और उस आयत का हवाला भी दे रहा हूं, सूरह शुअरा 26वां सूरा कुरान का, आयत नोट करो, इसलिए कि बड़ी बड़ी अहम आयत है। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वग़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। मोमिनीन में से जो तेरी मुकम्मल पैरवी करे उसके लिए अपने कंधे को झुका दे। अब मुझे बताओ कि झुका हुआ कंधा कहां नजर आया? या फतेह मक्का के दिन अली के लिए झुका, या हसनैन के लिए नाका बन के झुका? बात समझ में आ रही है? ये अनअमता अलैहिम समझ में आ गए, नेमत वाले। पहला नेमत वाला मेरा रसूल, और अब जो उसकी शागिर्दी में कामिल हो जाए वो दूसरा नेमत वाला। भाई यहां तक, लेकिन अब मैं क्या करूं, सिलसिला गुफ्तगू को अब तवील नहीं करना, 5 दकीके मुझे मसाइब के लिए भी चाहिए। लेकिन अनअमता अलैहिम से सूरह तकासुर की एक आयत को जोड़ लो, बस जोड़ो और मुझे इजाजत दे दो। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कुछ लोग हैं जिन पर अल्लाह ने नेमतें नाजिल फरमाई हैं। क्या भूल गए सूरह तकासुर की उस आयत को? देखो, कभी कभी नमाजों में भी सूरह तकासुर पढ़ते रहना, इससे नफ्स का तज़किया होता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इबरतें हासिल होती हैं, इंसान के किरदार पर अच्छा असर पड़ता है। उस सूरह तकासुर में कहा वला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, कयामत के दिन तुमसे एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा, नेमतों के बारे में नहीं। नेमतों के बारे में नहीं, एक नेमत नईम, वला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, कयामत के दिन तुमसे एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। लाखों करोड़ों अरबों नेमतें दी हैं, पूछेगा एक के बारे में, है या नहीं? न मालूम कितनी नेमतें दी। देखो, ये सांस जा रही है अंदर, अगर जाकर रुक जाए तो मैं मर जाऊं, तो उसका निकलना भी नेमत है, जाना भी नेमत है। न जाए जब मर जाऊं, और न निकले जब मर जाऊं। भाई कितनी नेमतें, यानी अगर सिर्फ सांस को काउंट करो तो नेमतें उनकी तादाद मुय्यन नहीं हो सकती कि कितनी नेमतें दी हैं। तो करोड़ों खरबों अरबों नेमतें लिए बैठे हो, और तुमसे पूछा क्या जाएगा? एक नेमत के बारे में। भाई वो नेमत कौन सी है? वो नेमत कौन सी है कि सबको छोड़ देगा? कितना पानी पिया, कितने लुक़मे खाना खाया, कैसी गाड़ियों में चले, कैसे मकानों में रहे, नेमतें तो है ना, नेमतें। लेकिन नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, इसलिए कि करीम की शान के खिलाफ है कि दे के जतलाए। क्या ख्याल है क्या ख्याल है तुम्हारा? रिस्क देके पूछेगा कि कितना खाया, माल देके पूछेगा कि कैसे खर्च किया? वला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, एक सवाल होगा और एक नेमत के बारे में होगा। भाई ये है सूरह तकासुर, और सूरह बनी इस्राइल में आवादी इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना लहु मसूला। उसके बारे में आंख से भी पूछेंगे, कान से भी पूछेंगे, दिलो दिमाग से भी पूछेंगे। तो है कोई नेमत, 2 आयतें हो गई, है कोई नेमत जिसके बारे में सवाल होगा। और अब सूरह साफात 37वां सूरा कुरान मजीद का नमाजों का हिसाब दे दिया, रोजों का हिसाब दे दिया, चले जन्नत की तरफ। आवाज आई किफोहम, रोको, किफोहम, इन्हें रोको, इन्नहुम मसूलून। एक सवाल का जवाब तो बाकी रह गया ना, इन्हें रोको। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगंबर अकरम से पूछा कि या रसूल अल्लाह
وہ آخری نعمت کون سی ہے جس کے جواب کے بغیر جنت نہیں ملے گی؟ تو مسکرا کے میرے نبی نے کہا وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب. بس میرے عزیزو میرے دوستو، آج کی گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی. رسول چلتا جائے، دین بنتا جائے. دیکھو سورہ یوسف کی آیت ذہن میں رہے، قل ھذہ سبیلی، یہ دین میرا راستہ ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، اور کی جملے سے میں مصائب کی طرف جاؤں گا. سارے انبیاء پر دین آیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ دین ہے، یہ پہنچاؤ لوگوں تک، یہ شریعت ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دو. میرے نبی پر شریعت نازل نہیں ہوئی، میرا نبی قدم رکھتا گیا، شریعت بنتی گئی. بس میرے عزیزو میرے دوستو، نبی کا راستہ سمجھ میں آ گیا. میرا نبی قدم رکھتا جائے، شریعت بنتی جائے. اسی جملے کو تو حسین ابن علی نے اپنے وصیت نامے میں نقل کیا ہے، اسیرو بسیرت جدی. میں کربلا کے پورے اقدام میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کروں گا. تقریر تمام ہو گئی. میں اس پورے اقدام میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کروں گا. سیرت پر عمل کرتے ہوئے اٹھے. جب چل رہے تھے نا مکہ 8 ذی الحجہ کو، حج کو عمرے سے بدل کے جب چل رہے تھے نا، ناقے تیار ہیں، بیبیاں ناقوں میں بیٹھ چکی ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا فرزند رسول مصلحت نہیں ہے کہ آپ عراق جائیں. کہا مرضی الہی یہی ہے. جملہ سنو، جملہ، مصلحت نہیں ہے کہ آپ عراق جائیں. کہا مرضی الہی یہی ہے. کہا اچھا فرزند رسول، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، تو آپ جائیں، لیکن ان بیبیوں کو تو یہیں چھوڑ دیں، یہ محفوظ جگہ پہ رہیں گی. حسین نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ انہیں اپنی راہ میں قیدی دیکھے. یہ جواب تو حسین نے دیا ہے، لیکن ایک جملہ تم سے کہوں، دیکھو اب وقت نہیں ہے مصائب کا. یہ جواب حسین نے دیا، لیکن ایک جملہ تم سے جواب کا کہنا چاہ رہا ہوں. عجیب جملہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کہا ان بیبیوں کو تو یہاں چھوڑ جائیں، ایک مرتبہ کسی بیوی کی آواز پردہ محمل کے پیچھے سے آئی کہ ابن عباس تم چاہتے ہو کہ بہن بھائی سے جدا ہو جائے؟ چلے 8 ذی الحجہ کو چلے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. قصر بنی مقاتل کے قریب حر کے لشکر سے سامنا ہوا. دیکھو تنعیم مکے سے نکلنے کے بعد پہلی منزل، نینوا کربلا تک آخری منزل، 16 منزلیں ہیں. پہلی تنعیم، آخری نینوا. حر نے روکا اور حسین ابن علی نے یہ طے کیا کہ راستہ بدل کے چلیں گے، حر ساتھ ہوگا. چلتے رہے. ایک مقام آیا، محرم کی دوسری تاریخ تھی جو گزر گئی ابھی. گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. حسین دوسرے گھوڑے پہ سوار ہوئے، وہ بھی نہ چلا. حسین نے گھوڑے بدلے. جب کئی گھوڑے تبدیل کیے اور گھوڑے نہ چلے تو کہا بھیا عباس یہ جو گاؤں ہے نا، گاؤں والوں کو بلا کے لاؤ. گاؤں والے آئے. کہا اہل قریہ بتلاؤ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ. کہا کوئی اور نام؟ کہا ہاں ماریا. کہا اور نام؟ کہا کہ ہاں نینوا. امام پوچھتے جاتے ہیں اور گاؤں والے نام بتلاتے جاتے ہیں. پوچھا کوئی اور نام؟ ایک بوڑھا بولا یقال لہا کربلا. حسین نے کہا اعوذ من کرب و بلا، میں کرب اور ابتلا سے اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں. یہ کہہ کے آواز دی بھیا عباس اب خیمے نصب کر دو.
بس تمہاری آوازیں بلند ہو گئی, مجلس تمام ہو گئی, خیمے نصب ہو گئے. 2 جملے سن لو, 2 جملے. جب خیمے نصب ہو گئے, بیویاں خیموں میں جا کے بیٹھ گئی, تو سنو یہ حسین کی مجلس کب سے شروع ہوئی؟ تاریخ معین کرنا مشکل ہے, لیکن ایک جملہ سنو. جب خیمے نصب ہو گئے تو حسین نے عباس سے کہا کہ عباس سارے اہل حرم کو ایک خیمے میں جمع کرو. جمع اہلہ و اخوتہ و حرمہ. حسین نے سارے بھائیوں کو جمع کیا, ساری اولاد کو جمع کیا, ساری بیویوں کو جمع کیا. جب ساری بیویاں آ کے بیٹھ گئی نا تو ایک مرتبہ حسین نے آسمان کو دیکھا اور کہا اللہم انا عترۃ نبیک, مالک ہم تیرے نبی کے اولاد ہیں, تریدنا وابعدنا عن حرم جدنا, تو خوب جانتا ہے کہ ہمیں ہمارے نانا کے مزار سے زبردستی دور کر دیا گیا. بس 2 جملے سنو, اجرکم اللہ. دیکھا, غور سے دیکھا, 2 جملے اور تقریر تمام ہو جائے گی. غور سے دیکھا, دعا مانگی, اور دعا مانگنے کے بعد باہر آئے, اور باہر آنے کے بعد کہا عباس ذرا اہل قریہ کو بلاؤ. اہل قریہ آئے, 60,000 درہم میں 2 مربع میل کی زمین خریدی. بچ کے آخری جملے تقریر کے, تم گریا کر چکے, گریا ہو چکا, فقط 2 جملے سنو. 2 مربع میل کی زمین حسین ابن علی نے خریدی, اور خریدنے کے بعد پھر انہیں ہبہ کر دی. کہا 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ کہ جب ہم قتل ہو جائیں اور یزید فوجیں چلی جائیں تو آنا اور ہمیں دفن کر دینا. دوسری شرط یہ کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا ہمارا نشان قبر پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بتلا دینا. اور تیسری شرط یہ کہ اگر کوئی ہمارا ظاہر آ جائے تو 3 دن اپنا مہمان رکھنا. اجرکم اللہ. آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. آخری جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو. کہہ دیا نا کہ مہمان آئے, ظاہر آئے, 3 دن مہمان رکھو, نشان قبر بتلاؤ, اور جب چلے جائیں یزید کی فوج والے تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. جب بنی اسد جا رہے تھے نا تو پکار کے کہا اپنی عورتوں کو بھیج دینا. یہ ہے آخری جملہ تقریر کا. جب عورتیں آئیں تو کہنے لگے بیویوں میں تمہاری فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں تمہاری زینب کا بھائی ہوں, اگر تمہارے مرد نہ آئے تو تم رات کی تاریکی میں آ کر ہمیں دفن کر دینا. جب عورتیں جا رہی تھی تو کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو. جب بچے آئے تو کہا بیٹو میں سکینہ کا باپ ہوں, اصغر کا باپ ہوں, اگر تمہارے والدین ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا ہماری قبروں میں ڈال دینا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا